अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियां। नाजरीन, कहते हैं कि कुछ सितारे चमकने के लिए पूरी उम्र लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आसमान पर आते हैं लेकिन अपनी रोशनी से सबको हैरान कर जाते हैं। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की। फैसलाबाद के घराने में पैदा होने वाली ये बच्ची एक आम बच्ची यकीनन नहीं थी। जब बच्चे गुड़ियों से और खिलौनों से खेलते थे, ये कंप्यूटर के पेचीदा कोडिंग में महारत हासिल कर रही थी और छोटी सी उम्र में तकरीबन 9 साल उम्र होगी जब उसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और जिस कारनामे को अंजाम देने के लिए लोगों को उम्रें लग जाती हैं। और ये बच्ची दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। ये वो वक्त था जब दुनिया हैरान थी और पाकिस्तान फ़ख्र से सर उठा के ये कह रहा था कि ये है हमारी बेटी। लेकिन ज़िंदगी बहुत नाजुक है। आरफा करीम जो एक रोशनी थी, एक चिराग, सिर्फ 16 साल की उम्र में हम सब से जुदा हो गई। वो तो चली गई लेकिन एक कहानी छोड़ गई, एक ऐसी कहानी जो आज हर बच्चे का ख्वाब बन सकती है। और जो बच्चे कुछ बड़ा करना चाहते हैं डेफिनेटली वो आरफा करीम के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताती है कि उम्र नहीं, अज़्म बड़ा होता है। आरफा करीम के जाने से ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आपने बहुत बार सुना होगा कि माँ बाप के विज़न को या माँ बाप के विज़न को लेकर बच्चे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी बच्चे का विज़न और मिशन उसके माँ और बाप लेकर चले। आरफा के चले जाने के बाद उनकी वालदा और उनके वालिद ने उस मिशन को अपना मिशन बनाया। You guessed me right, ladies and gentlemen, my today's guest, Arfa Kareem's mother, Samina Amjad Sahiba, and she is the chairperson, Arfa Kareem Foundation. Assalamu alaikum, Samina. Walaikum assalam. Thank you very much. First of all, I'm honored. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और मैं ये आपका सुन रही थी इंट्रो, बड़ा ज़बरदस्त आपने करवाया। और वहाँ पे जब आप कह रही थी कि जब वो चली गई तो मेरे जहन में आया कि मैं बताऊं कि वो गई नहीं है। जी, बिल्कुल। वो जिंदा है, वो साथ है, उसका एहसास, उसका जज्बा, वही जोश, सब कुछ साथ है। हाँ। और उसी को लेके हम लोग इंशाल्लाह ताला आगे चल रहे हैं। समीना, आरफा की स्टोरी में बचपन जानना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए आरफा एक आउटस्टैंडिंग चाइल्ड, मैंने सारी उम्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसी एज ग्रुप के साथ डील करते हुए गुजारी और मैंने देखा है कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता ऐसी चीज़ों में। और वो तो किस तरह आपने देखा कि बचपन में उस बच्चे में ऐसी कौन सी आदतें थीं जिसने उसको बिल्कुल एक अनयूजुअल या somebody who is thinking out of the box वाला पर्सनालिटी बना दिया? और किस लम्हे आपको ये, जैसे अगर मैं आपके साथ अपने बेटे की बात करती हूँ, बहुत छोटा सा था तो टॉयज़ में हमेशा गाड़ियाँ ख़रीदता था और जैसे ही हम उसे गाड़ियाँ ला के देते थे तो बाकी बच्चे उन गाड़ियों से खेल रहे होते थे। What he used to do is कि वो बिल्कुल नए खिलौने को खोलता था, स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स लेके बैठ जाता था और उस पूरी गाड़ी को वो अंडू कर देता था, ओपन कर देता था और फिर उसकी मशीन्स को वो अंडरस्टैंड करता था और टायर्स कैसे फिक्स होते हैं, किस तरह गाड़ी का ढांचा लगता है, इंजन कैसे काम करता है। और एक वक्त आया कि ग्रेड 4 के बीच में उसने जो अपना बेस्ट प्रोजेक्ट विन किया वो था कि उसकी ग्रेड 4 की टीचर ने उसे कहा था कि आपने एक ऐसी कंपनी बनानी है जो कंप्लीट डिज़ाइन आपका अपना हो। और उसने प्रेजेंट किया कि ये मेरी कार कंपनी है और वो समझी कि शायद मैंने ये तैयारी करवाई और मुझे पता भी नहीं कि वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसको मिला या नहीं। वर्किंग लेडीज वो होता है। बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने ये डायग्नोज कर लिया था कि मूसा आने वाले वक्त में अपनी खुद की एक गाड़ी 100% डिज़ाइन करेगा। आपको उसकी कौन सी आदतें थी आरफा की, कौन सा वो लम्हा था जब आपने ये डायग्नोज कर लिया कि आरफा इज़ गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट? बिल्कुल, आपकी बातें भी मैं सुन रही थी और बेसिकली मैं यही मेरे जहन में हमेशा होता है जब भी मैं माँ बाप को बताती हूँ, वो यही है कि
ٹیلنٹ بچوں میں ہوتا ہے, بالکل. دے آل آر یونیک, وی بلیو دیٹ. اچھا, اس ٹیلنٹ کو ٹائملی ڈائگنوز کرنا از امپورٹنٹ. ٹائم کا بڑا اس میں رول ہے. بالکل. اگر ہم بھی لاپرواہی کر جاتے, اس کو نہ اچھا ٹھیک ہے انٹرسٹ شو کیا ہے, ایسے ہے, اور ہم اس کو ایک بس اچھا بیٹا ہاں ابھی چھوٹی ہو چلو یوں کر لیں گے, اس طرح کی اس میں رہتے ہیں تو ٹائم گزر جاتا. بالکل ایسے. عرفا کی کیوریوسٹی اور کوسچن مارک ہمیشہ اس کے ذہن میں ہوتا تھا, ہر چیز کو جاننے کی جستجو, کیوں ہے کیسے ہے. جیسے آپ نے وہ بیٹے کی بات سنائی نا, تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے, وی ور ان فیصل آباد, جب اس کے اسکول میں پہلی کمپیوٹر لیب بنی فار اے لیولس اونلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بڑا بڑا کر کے انہوں نے لکھا ہوا تھا kids are not allowed. She was a kid. She was a kid. اچھا, وہاں سے اس نے کہا کہ what is this, کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا, اور کوئی وہ بڑی باجیاں آپیاں وہ کیا کرتی ہیں کہ یوں کرتی ہیں, نیچے کچھ لکھتی ہیں, اوپر کچھ لکھا آ جاتا ہے, میجک ہے کیا. So she was observing curiosity. وہاں سے اس نے کہا کہ جی, پھر اسے پتہ چل گیا کہ کمپیوٹر لیب ہے. اس نے کہا کہ بابا میں نے اپنا کمپیوٹر لینا ہے. اوکے. اب یہ گیم وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس وقت میری گاڑی ہوتی تھی چھوٹی سی, جس کے ٹائر بڑے کمزور تھے. ٹھیک ہے. ایک طرف اس کے ٹائر ڈلوانے کی فرمائش میں نے کرنا صاحب کو کی ہوئی تھی, کر دی تھی کہ یہ روز دھکا لگانا پڑتا ہے, اب تو محلے والے لوگ بھی تنگ آ جائیں گے مجھ سے, تو ٹائر ڈلوا دیں, یہ پنچر بہت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈلوا دیتا ہوں. اچھا, وہ کیونکہ کھاریاں رہتے تھے, ہم لوگ فیصل آباد تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹائر تو الگ رہے. جب عرفا کی فرمائش آ گئی تو انہوں نے کہا نہیں اب کمپیوٹر لے لیتے ہیں پہلے. عرفا کا کمپیوٹر لیا گیا. ٹھیک ہے. قریب ہی ہمارے گھر کے ایک چھوٹا سا ایک کمپیوٹر کا سینٹر تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کرنل صاحب نے اس کا انٹرسٹ دیکھتے اس نے کہا چلو آؤ بیٹا تمہیں میں وہاں لے کے جاتا ہوں, تو تم سیکھ لو کچھ, اگر تمہیں شوق ہے. اسکول میں تو نہیں الاؤ کر رہے وہ. بالکل. وہاں گئے تو وہ ہنس پڑے, کہتے ہیں چھوٹی بچی ہم اس کا کیا کریں. کرنل صاحب کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا آپ نے کیا کرنا ہے اس کا, میں تو لے آیا ہوں, اس کی خواہش ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے پاس بچوں کا کوئی پروگرام ابھی ہم نے ڈیزائن ہی نہیں کیا. ہمارے پاس تو بڑے بڑے گریجویشن کے بعد یا بڑے بڑے سینئر لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنی فردر جاب کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہے, یا تھوڑا سا انہوں نے اسکل سیکھنی ہے یا کورس کرنا ہے, تو یہ تو بہت چھوٹی ہے, اس کا ہم کیا کریں. ہے کرنا صاحب نے ضد کی کہ آپ اپنی فی لے لیں, اگر یہ ایک لفظ بھی سیکھ گئی تو ویل اینڈ گڈ. میں کچھ نہیں کہوں گا آپ سے. ٹھیک ہے. انہوں نے ٹرائل بیسس پہ عرفا کو کہا کہ ٹھیک ہے 1 ویک کے لیے اس کو آنے دیں. ٹھیک ہے. ہم آبزرو کریں گے. آل رائٹ. اچھا, 1 ویک کے لیے وہ جاتی ہے. ہاں. اور 1 ویک میں پورا ویک تو ہوتا ہی نہیں. میرا خیال ہے 3rd ڈے کال آ گئی کہ کرنا صاحب آپ آئیں گے ذرا آفس. اچھا. ان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا جی ہاں جی کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا شاید نہیں چل پا رہی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا کیا ہے, آپ بتاؤ. کہتے ہیں اس کو تو آلریڈی انڈرسٹینڈنگ کچھ ہے بھی, اور ہم تو جو بتانے سے پہلے ہی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کرنا کیسے ہے. تو یہ تو پرو بچی ہے ہماری ماشاءاللہ, اور اب ہمارے ذہن میں یہ چیز ایک آ گئی ہے کہ یہ لائق ہے, قابل ہے, انٹیلیجنٹ ہے. تو ایک کام ابھی ایسا ہے اگر یہ کر جائے ٹھیک ہے, تو یہ دنیا میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا. رائٹ. اس کے سر سہیل احمد ان کا نام, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا MCSP.net عرفا اگر یہ کر جائے تو شی ول بی دی فرسٹ ون. اچھا, وہاں سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور اچھا ان کا بھی آئیڈیا تھا کہ 1.5 لگ جائے گا. وہ 1.5 تو کیا, وہ تو میرا خیال ہے گیم ہی پوری کی پوری 4-5 ماہ کے درمیان میں ہوگی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ عرفا کی جب اسکول کی یہ آپ کو پتا ہے سمر بریک آتی ہے 3 month 2.5 بچوں کے پاس ہوتا ہے اتنا ٹائم. وہ عرفا سارا دن ہی وہاں رہنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ایک وقت آیا کہ مجھے بھی یاد ہے کہ وہ بچوں. اور یہ اس وقت کیا ایج تھی عرفا کی؟ عرفا آلموسٹ وہی 8.5 سال کی یا وہی چل رہا تھا اس کا, وہی اتنا چھوٹا بچہ. وہی چل رہا تھا. ٹھیک ہے. گریڈ 3 کی تو میرا خیال اس وقت بچی تھی. گریڈ 3 کی وہ پھر بعد میں آئی. ٹھیک ہے. تو وہ سر کے وہ کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے تھے بڑے بڑے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ سر اس کو ہمارے ساتھ نہ بٹھایا کریں. اچھا. کیونکہ ابھی آپ جب کوئی کویسچن پوچھتے ہیں ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں یہ جواب دے دیتی ہے, تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی بچی بتا رہی ہے ہمیں وہ نہیں آ رہا, تو ہم ہمارے ساتھ نہ بٹھائیں.
ٹھیک سر ہے. نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ویلڈ تھا ان کا پوائنٹ, بالکل ظاہری صحیح, بات ہے. ہاں. سر نے اس کو اپنے آفس میں بٹھانا شروع کر دیا. اب وہاں پہ آفس تھے, آفس میں عرفہ تھی, سر تھے, سارا دن وہ سارے بڑے بھائیوں کی اور آپیوں کی نا وہ چھوٹا سا لاڈلا بچہ بن گیا. کوئی اس کے لیے چاکلیٹ لا رہا ہے, کوئی کچھ اس طریقے سے وہ گانے سناتی تھی ان کو وہاں پہ. وہاں پہ سر کے ساتھ اس کا یہ تھا کہ جس چیز کی طرف وہ خود کرنا چاہتی تھی نا, اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں کبھی لیتی تھی کہ اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں میں تھک گئی ہوں, یا مجھے بھی فن چاہیے یا نہیں. جو ہم آج کل اور کے وہ بچوں میں اتنی دیکھتے چھوٹی ہیں. تھی کہ بلیو یو می اس سے اپنی بک کیری نہیں کی جا سکتی تھی, اتنی چھوٹی تھی وہ موٹی ساری کتاب وہ تھی, موٹی سی کمپیوٹر بک, بہت موٹی تھی, اتنی موٹی تھی تو اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی, اٹھا کے چل نہیں سکتی تھی. رائٹ. تو وہ پھر ہم میں سے کوئی نہ کوئی, کبھی میں نے چھوڑنے جانا تو میں کیری کر کے اس کو گیٹ تک پکڑا آتی تھی کہ چلو تھوڑا سا چل کے اندر تک لے جائے گی. تو یا کوئی اس کا چاچا جو ہوتا تھا وہ اٹھا کے لے جاتا تھا کہ وہاں تک, گود میں تو اٹھانے والا ٹائپ کا بچہ تھی اس وقت وہ. رائٹ. تو اس میں پھر وہاں پہ اس کی سارا سر سہیل احمد انہوں نے تیاری کروائی, اور ان کو بھی عرفہ نے حیران کیا. تو کہتے ہیں اصل میں کمپیوٹر میں نے دیکھا ہے وہ بچے زیادہ جلدی آگے جاتے ہیں, یہ جو سافٹ ویئر اسپیشلی جن کا میتھس اور انگلش اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنی ڈیوریشن کے لیے وہاں گئیں عرفہ تقریباً 5-6 months اسی طرح کا ڈیوریشن بس اونلی. اس میں پھر اس کے بعد اس سے مجھے لگا بہت کم لوگوں کو میں پتا ہے, سمجھی آپ کہنے لگی 5-6 سال. ابھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے بعد بھی نیکسٹ ایک اور سرٹیفکیشن بھی عرفہ نے کی تھی. وہ پھر اس نے کہا کہ میں یہ بھی کر لیتی ہوں, جیسے ہوتا ہے نا کہ اصل کام تو ہو گیا لیکن اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں کر لیتی ہوں. وہ اس نے 2006 میں آئی گیس اس نے کی تھی اپنے ٹائم پہ, کیونکہ آگے اندر پیپر آ جاتے ہیں بچوں کے, آپ کو پتا ہے کنونشنل اسٹڈیز بھی ساتھ تھیں. تو سر کو حیران کیا عرفہ نے کتنے چھوٹی مدت میں. اور پھر ایک اور الگ گیم تھی جب اس نے اپیئر ہونا تھا کمپیوٹر کے ایگزام کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے ان کو لوگوں کو تھا کہ سر نے کہا کہ اس کو کہ 3 hours کا تھا, وہ آن لائن ہوتا تھا. تو عرفہ سر نے کہا جلدی نہ کرنا, عرفہ تو بڑی کوئک ہر چیز کرتی ہے بٹ یہ ایگزام ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ انڈو بھی نہیں ہوگا اور ٹائم بھی ایکسٹرا 1 منٹ بھی نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو دھیان سے بار بار پڑھ کے کرنا. رائٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, عرفہ تقریباً کوئی 3 گھنٹے میں سے اس سے میرا خیال 50 کے 55 منٹس لیے ایگزام دینے میں. وہ باہر نکل آئی, سر پریشان ہو گئے. سر کہتے میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس نے نا پھر گڑبڑ کر دی. کہتی سر اب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں میں نے کہا تھا آرام سے کرنا. رائٹ. کہتی ہے میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے سر, سب ٹھیک ہے. 55 minutes she was done with the 3 hours exam. کہتی مجھے آتا تھا سر, میں نے 2 times اس کو ٹھیک طریقے سے ری چیک کیا ہے اور مجھے پتا ہے میں نے ٹھیک کیا. تو سر بھی پریشان, لیکن انہیں یہ سر کہتے تھے کہ اس کی فنگر ٹپ سے چیزیں جب آ جاتی ہیں نا تو پھر آ جاتی ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ سر کو بھی جب پھر رزلٹ ملا, سر واز ویری ہیپی, کیونکہ ظاہر ہے اصل کارنامہ تو ان کا تھا, انہوں نے تیاری کروائی. بالکل. تو استاد ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو سب سے پہلے خوش ہوتا ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کہیں غلط نہ کر دے. اس کے بھی سٹیکس بہت ہائی ہوتی ہیں. بالکل. تو یہاں سے اس کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کیسے وہ اس کو پاکستان میں کس طریقے سے اس کو پذیرائی ملی جب وہ باہر گئی, جب اس کو بل گیٹس تو حیران ہی ہوا تھا. ہاں, یہی میں پوچھنے لگی کہ جو میں نے تھوڑا سا ہوم ورک کیا اس میں بل گیٹس سے ملاقات کرنے کے لیے عرفہ امریکہ گئیں. میں سننا چاہوں گی اور میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ جب بینگ اے مدر آپ تک یہ نیوز پہلی بار, آئی مین بل گیٹس اٹس اے بگ نیم, رائٹ, اور یہاں تو ہم پاکستان میں چھوٹی چھوٹی شخصیات سے مل کے اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, بٹ بل گیٹس کے ساتھ ملنا اور عرفہ مطلب بل گیٹس کا انٹرسٹ شو کرنا ٹو میٹ عرفہ, وہ مومنٹس کیا تھے؟ وہ کس طرح آپ کو نیوز ملی, کس طرح پھر آپ لوگوں نے ارینجمنٹس کیے, کیسے آپ گئے, وہ ملاقاتیں کیسی رہیں؟ وہ دیکھیں بچہ آپ کا کلاس میں فرسٹ آ جاتا ہے نا, ہم تو چھلانگے مارتے ہیں, خوشی نہیں سنبھالی جاتی. تو نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑی بات تھی, اتنی بڑی بات تھی کہ شاید میں نے تو کبھی سوچی بھی نہ ہو.
کیونکہ آپ کی سوچوں کی اڑان بھی وہاں تک نہیں جاتی نہیں جاتی کہ بچہ سکسیسفل ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جہاں وہ اس بچی طرح نہیں اڑ رہی ہوتا تھی کہ اتنا ماشاءاللہ سکسیسفل ہو کہ وہ دنیا کو ہلائے ایک دفعہ, وہ ہلا دے. بالکل. اور پھر یہ کہ بل گیٹس بھی پریشان, کیونکہ اس کی سب سے بڑی ایک اور بھی وجہ تھی. ٹھیک ہے. پہلے جاوا لینگویج ہوتی تھی. جی بالکل ایسے. تو یہ والی سی شارپ جو ہے نا, یہ آئے ہوئے اس کو صرف 2-3 سال ہوئے تھے, اور اس کے ابھی پراپر طریقے سے آپ وہ لوگوں کو مل ہی نہیں رہے تھے لوگ ٹھیک ہے جو کہ پراپر طریقے سے اس کو پڑھا سکتے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ حیران تھا بل گیٹس کہ ناٹ پاسبل, کہ کیسے ہاں مطلب ابھی تو یہ لینگویج آئی ہے, ابھی تو یہ پھیل رہی ہے, ابھی تو لوگوں کو پتہ چلنا ہے, پہلے 5-7 سال تو پتہ ہی چلتا رہتا ہے, بالکل یہ کیسے ہو گیا. تو وہ صرف اس جاننے کے لیے اس کو شوق ہوا کہ اس کا مطلب ہے اگر واقعی اس میں ٹیلنٹ ہے تو پھر میں تو I need to ضرور see him. اس ٹیلنٹ I کو need to see ملوں. her, right. تو اس ٹھیک نے ہے. خواہش کا اظہار کیا. پھر بڑی آپ تک بات خبر آئی خبر یہ آئی کہ انہوں نے پہلے نیوز لیٹر تھا ایک مائکروسافٹ ٹھیک کا, ہے. انہوں نے انٹرویو کے لیے, اس وقت آن لائن ہی سب کچھ تھا, ہاں ہاں انہوں نے کہا کہ عرفہ ہم آپ کی سٹوری چھاپنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عرفہ کو کویسچنیر آیا, اس نے اس کا رپلائی کیا, وہ آن لائن ہی بیٹھ کے ساری ان کی چیٹنگ ہوئی ای میل کے تھرو اور سارا کچھ تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا عرفہ تم نے اتنے اچھے آنسر لکھے ہیں نا کہ ان میں سے مجھے ایک بھی کٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور کوئی میں نے سوچا تھا کہ میں تھوڑا ایڈٹ کروں لیکن مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی. تو میں ایز اٹ از اس کو جو ہے وہ پبلش کر رہی ہوں. تو وہ پھر مائکروسافٹ میں ہیڈ آفس میں ہر طرف نیوز پھیل گئی کہ یہ کیا, کہ ونڈر سٹوری آف اے گرل, ینگ گرل فرام پاکستان, فرام اے ولیج, رورل ایریا, کیونکہ اس کی پہچان تو پاکستان ہے. تو وہ پھر اس میں یہ تھا کہ جب سکسیسفل ہوتا ہے نا ایک بچہ, تو سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سکسیس مل گئی آپ کو, اس کے بعد آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ایک چیز تھی کہ وہ اس وقت فیلنگ تو نیچرلی جب آپ سوچیں کہ سارے کیمراز انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ہے آپ پہ, ریڈ کارپیٹ آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے, بل گیٹس کے آپ مہمان ہو کے آپ کو ایئرپورٹ آن ورڈ جو ہے وہ اسکارٹ کیا جا رہا ہے, اور اسپیشلی آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے, اور آپ کے لیے پورا پلان بن رہا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا چیز ہے. تو ایسے میں ایک بچہ یا اس کے والدین پیرنٹس آف کورس کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں ابھی شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صبر کی دولت سے مالا مال کیا ہوا, اور ماں کیونکہ ماں ہوتی ہے تو ماں کی ہی ریفلیکشن ہے, بیٹی اسپیشلی بیٹے کی نسبت بیٹی. تو اس نے کبھی گھر میں ایسا نہیں دیکھا کہ بہت سارے ایسے مومنٹ آتے ہیں جب آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو, آپ تھوڑا سا کرتے اپنے آپ کو وہ کہ میں کچھ ہوں کی فیلنگ جو ہوتی ہے نا, ایروگنس آ جاتی ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں میں آ جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا, یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسا بنایا. تو وہ شکر اللہ کا کہ اس کو میرا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس کے بعد اتنی لائم لائٹ میں آنے کے بعد میں نے اس کو ایک عام بچہ رکھنا ہے, ایک وہ والا بچہ جو پہلے کی طرح ہنسے, پہلے کی طرح گڑیا کے ساتھ بھی کھیلے, پہلے کی طرح اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح رہے, کہ اس کے دل میں کہیں یہ خیال بھی نہ آ جائے کہ I have done something extraordinarily, اور maybe I am somebody extraordinary. تو وہ میں نے نہیں آنے دی الحمدللہ. اور اس کو انوائرمنٹ بھی گھر میں ایسے ملا ہوا تھا کہ ہمبل, سارے ہی ہمبل, تو اس کو اندازہ تھا. اچھا اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ ایک وہ خودی تھی اس میں, وہ بہت ضروری ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ بل گیٹس نے جب میٹنگ ہوتی ہے عرفہ کی, تو بل گیٹس نے کہا کہ پورا ایک اس کا مائکروسافٹ کا پورا ہیڈ آفس کا ایک پورا اس نے راؤنڈ لینا تھا, جس میں ہر چیز ایکسپلین سب نے کی. آئی ہیو لاٹ آف پکچرز کہ کہاں کہاں کیا کیا تھا, وہ بتا رہے تھے, سمجھا رہے تھے, وہ عرفہ ان سے کویسچن کر رہی تھیں. تو اس کے بابا نے بعد میں اس کو کہا کہ
وہ آپ عرفا سوال ان کو پوچھ رہی تھی تو ان کے ساتھ تو اتنا نہیں نہ کرنا چاہیے, وہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ سن لینا چاہیے تھا. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھی, کہتی ہے بابا یہ مجھے بتا ہی تو رہے ہیں, اگر میں ان کو انٹرسٹ شو کر کے کویسچن نہیں پوچھوں گی تو ان کو لگے گا کہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی. تو وہ اس کی اتنی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو وہ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا ٹرو پوٹینشیل ایٹ ٹائمز پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں چل پاتا. سوچ وہی بات سمینا جو میں کبھی بولتی ہوں کہ اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کس عمر کے ہیں, فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کی عمر کی سوچ کیا ہے. عمر کی سوچ, اس میں کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بکس بہت پڑھتی تھی, ٹھیک ہے, اور بابا کے ساتھ اس کی گپ شپ ہوتی تھی, اور کانا صاحب کا ماشاءاللہ خود کا ایک آپ کو پتہ یہ ریٹائر آفیسر ہے فرام آرمی, تو ان کا اپنا خود کا ایک اچھا خاصا ایکسپوئر تھا, ٹھیک ہے, اور عرفا کے لیے سٹینڈ لینا ظاہر ہے اگر وہ نہ چاہتے تو میں تو شاید کچھ بھی نہ کر پاتے. تو کریڈٹ گوز ٹو ہم, میں نے تو سپورٹ کیا, لیکن ڈیسیژن میکر تو پھر ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں. تو ناظرین, ہماری گفتگو ابھی بھی جاری ہے سمینا امجد صاحبہ کے ساتھ جو چیئر پرسن ہے عرفا کریم فاؤنڈیشن کی, اور اس سے بھی پیاری پہچان یہ ہے کہ عرفا کریم کی والدہ ہیں. اتنی امیزنگ سٹوری, میرا خیال ہے میں نے اب تک جتنے بھی ایپیسوڈز چھپے خزانے کے کیے, یہ آج وہ چھپا خزانہ میں نکال کے لے آئی جو پاکستان کی پہچان بنا. ہم جا رہے ہیں جناب بریک کے اوپر, آپ اپنا چائے کا کپ جلدی سے بنائیے اور ہمیں واپس جوائن کیجیے. ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آ چکے ہیں جناب واپس, آپ کے بالکل سامنے ہیں ہم ود سمینا امجد صاحبہ, اور ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے کنیکٹ کریں گے. ہم بات کر رہے تھے عرفا کریم کے وزٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جہاں پہ وہ ملیں اور بہت فخر کے ساتھ ملیں بل گیٹس کے ساتھ. جب امریکہ گئیں سلیکان ویلی دیکھی انہوں نے, اور وہاں سے ایک وش بون ان کا گرو ہوا فار ڈیجیکان ویلی ان پاکستان. بالکل ایسے ہی. یہ کیسے, یہ کس طرح ان کو خیال آیا کہ ڈیجیکان ویلی پاکستان کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کے بعد کیا کہاں تک وہ اس کو پرسو کر پائیں, وہ کیا پروجیکٹ تھا, وہ کیا خواب تھا ان کا؟ وہ دیکھیں بیسیکلی میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بکس بہت پڑھتی تھیں, ہسٹری بھی پڑھتی تھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اس کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں, اس میں اس نے یہی کہا کہ اگر ہم بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر عطاء رحمان جو تھے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, ان کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ کہتی انکل آپ یونیورسٹیز کالجز جتنا مرضی کچھ کر لیں, جب تک آپ پرائمری ایجوکیشن کی طرف دھیان نہیں دیں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا, پاکستان میں چینج نہیں آئے گا. تو وہاں اس کا یہ تھا کہ وہ ہسٹری پڑھتی تھی, سر سید احمد خان کے بارے میں بتاتی تھی کہ وہ تھے ایجوکیشن کی طرف, اس کا یہ بھی دھیان تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ انڈیا ہم سے کن چیزوں میں آگے اور کیوں ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیوں ہیلدی کمپٹیشن, وہاں پہ وہ دیکھتی تھی. وہ اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ انڈیا اس وجہ سے کہ انہوں نے محنت کی ہے, محنت کا ان کو رزلٹ ملا. ہمارے ہاں یہاں پہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے. وہ اس وقت کہتی تھی کہ آئی ٹی پہ فوکس کریں. 2005 میں اس کا دل تھا کہ اب پراپر طریقے سے یہاں پہ ہم آئی ٹی سینٹرز بنا کے بچوں کو سکھانا شروع کرتے. وہ دنیا دیکھ آئی تھی, اس کے پاس نالج تھا, اس کے پاس اویئرنیس تھی, اور اس کو پتا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے. بالکل. بہت سارے لوگ اس سے سوال کرتے تھے کہ عرفا آئی ٹی میں تم آگے کیا کرو گی؟ کہتی ہے آئی ایم ویری فلیکسیبل, میں دیکھوں گی کدھر کو کیا چیز جا رہی ہے, میں دا بیسٹ کروں گی. اس نے کمٹمنٹ یہ نہیں کی کہ میں ایک ہی چیز کروں گی, کہتی ہے میں اس وقت دیکھوں گی نا کدھر کو جا رہی ہے. she kept her choices open according to the needs of according to and trends of time. Yes, اس کو پتا تھا آئی ٹی وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی آئی ٹی از اے ٹول, you can utilize it but I will use it with education. اس کا تھا کہ فن اورینٹڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. پھر سلیکان ویلی کی طرح ڈیجیکان ویلی, یہ اس وقت کی بات ہے. وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے, بل گیٹس نے اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا جب اس کی میٹنگ ہوئی ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ آپ نے آنا ہے پاکستان. He said yes, I will come. Whenever you will invite me, I will come. I will come, right. تو پھر ساتھ ہی ہنس پڑی, کہتی ہے کہ اسٹیٹ کے مہمان آپ نہیں بنیں گے, you will be my guest. تو he smiled, he said fine, I will be your guest personally.
اچھا اب وہ یہاں پہ آ کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سسٹمز میں اس طرح کی ہائرس ساری تک بات پہنچنے میں جو ٹائم لگتا ہے، ہاں اس نے بڑی کوشش کی. اس نے ہر انٹرویو میں بھی کہا کہ میری بات سن لیں. سب میری ایج پہ جاتے ہیں کہ بچی یہ کیا کرے گی، کیا بتائے گی، آپ میری ایج پہ کیوں جاتے ہیں؟ میری بات سنیں. اگر آپ کو بات اپروپریٹ نہیں لگتی ٹھیک ہے تو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. اگر لگتی ہے ہاں تو ڈو اٹ. رائٹ. وہ والی فیز میں ٹائم ویسٹ ہوا تھوڑا، جس میں پراپر طریقے سے اس لوگوں وقت نے اصل میں میں اچھا سمجھتی یہ ہوں کہ میں شاید وہی قصور چیلنجز کسی کی کا بھی بات نہیں کرنے تھا. لگی تھی کہ جی کبھی میں یہ چیلنجز ہی کی بات کرنے لگی تھی کہ عرفہ کو چیلنجز کیا ہے، تو یہ تو ایک آپ نے بتا دیا. چیلنج یہ تھا نا، دوسرا یہ ہاں بات تھی کہ جو اس کا اس وقت کا جو سوچنے کا انداز تھا وہ بہت اس کے ایج mature فیلوز کے ساتھ میچ نہیں کرتا کرتا تھا بالکل. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ہمیشہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ تو دوستی تھی، وہ بڑوں کے ساتھ بھی بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی تھی اس کی دوستی. Right. اس کو کوئی پرسنالٹی ہاں. اپنی قابلیت کی وجہ سے اچھی لگتی تھی کہ اگر کوئی انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ کہتی تھی کہ ہارڈ ورکنگ بھی بہت اچھے رزلٹ لے آتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کو وہ اٹریکٹ کرتا تھا کہ Right. کون کس حد تک لائک ہے، یعنی ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا ہوتا تھا کہ ان پرسنالٹیز کو آئیڈیلائز کرتی تھی. جیسے اللہ بخش جناب پرویز مشرف تھے، بالکل ٹھیک. وہ بہت پیار کرتے تھے عرفہ کے ساتھ، بڑا ہاں. آئیڈیلائز ان کو بھی کرتی تھی Right. کہ ان کو یہ سارا کچھ پتہ ہے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو تھیں، جو بھی آئے پھر آگے یہ نون لیگ ہے آپ کی ساری جتنی بھی گورنمنٹس بلکہ آئیں، پچھلے جتنے دنوں بھی جب سی ایم سے ملاقات ہوئی مریم نواز سے، تو انہوں نے کہا کہ عرفہ تو ہمارے دل میں رہتی ہے. بالکل. تو میں نے کہا جی بالکل، بس ابھی اس کا خواب ہے جو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ عرفہ کریم جو ہماری عرفہ نے سوچا ڈیجی کون ویلی وہ بنائی جائے. وہ بنائی اب ڈیجی کون ویلی ایک ایسا گیم چینجر ہے، پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہوگا بھی کس کے لیے؟ بیٹرمنٹ کے لیے. جو اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس پہ چھوٹا چھوٹے ڈیجی کون ویلیز تو سبھی بنا رہے ہیں بالکل. اب یہ ہے کہ اگر سارے ہی مل جائیں اسٹیک ہولڈرز تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ویلی بلڈ ہو جائے گی. میں تو سمجھتی ہوں، میں تو سب کو اوپنلی دعوت دیتی ہوں، انوائٹ کرتی ہوں کہ پلیز آئیں، کولیبریشنز کے لیے آئیں، سارے آئیں. کیونکہ وہ بچی اب دیکھیں، اس نے خواب ہر کوئی اپنے لیے دیکھتا ہے نا کہ میں بڑا ہو کے یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں. اس نے خواب دیکھا پاکستان کی یوتھ کے لیے. اس کے لیے کیا ہی مشکل تھا کہ جب وہاں پہ گئی بل گیٹس نے اس کو کہا کہ آئی وش ون ڈے یو ورک ود می ہیئر. She could have easily gone. اس نے کہا کہ اس نے انکار بھی نہیں کیا. اس نے کہا کہ فائن آئی ول کم, I will work with you, I will gain experience and then I will go back to serve my nation. My country, Very clear. my nation. تو وہ بھی خوش ہوا تھا, اس نے بڑا اپریشیٹ کیا, اس نے کہا why not. سمینا جی آپ کی باتوں سے مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ایک چھوٹے سے 8-9 سال کے بچے کی باتیں ہیں, مطلب اتنی بڑی بڑی باتیں, بڑی بڑی باتیں. پھر آگے بارسلونا میں اس کی 2006 میں یہی مائکروسافٹ کی جو ہے وہ ویب ڈیولپر کانفرنس ہوئی تھی, جس میں فرام آل اوور دی ورلڈ there was only 500 professionals from the field of IT. She was the only one from Pakistan in the entire world, representing Pakistan, and she was the keynote speaker there. Keynotes, my God. اور You're giving me goosebumps. رکھا ہوا تھا ahead of the game. تو وہ عرفہ کے تھیم پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے, اور یہاں سے عرفہ کی سٹوری کور کی along with her teachers, principal, parents, پوری ٹیم انہوں نے بھیجی ہوئی تھی. سب سارا کچھ وہاں پہ عرفہ کے اسٹیج پہ بلانے سے پہلے وہ ڈاکومنٹری پلے کی گئی ٹو نو کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتہ چلے کہ who is عرفہ. تو ماشاءاللہ سمینا, یہاں تک تو یو آر اے ویری پراؤڈ مدر, آپ بہت لکی وہ ہیں. پھر جب دوسری طرف بات جانے لگی تو وہ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہی اولی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, لیکن میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ میرا دکھ بڑا نہیں, میرا فخر زیادہ بڑا ہے. میرا فخر زیادہ بڑا ہے ماشاءاللہ, کیونکہ جانا ہم سب نے ہے, جانا تو سب نے, بالکل. جس حج سے کوئی مقتل پہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور عرفہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید بہت ساری زندگیاں بدلنے کے لیے پہلے لے لیا. لے لیا. ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا,
جی چوائس کیا تھی ہمارے پاس، یا بیٹھ کے رو لیتے ہیں یا اس کے مشن کو لے کے آگے چلتے ہیں. عرفہ ایک بہادر، عرفہ ایک نام ہے ایسی پرسنالٹی کا جس کے بڑے بڑے خواب، جس کے کچھ کرنے کی جستجو، جس نے دینا سیکھا، اپنا نام بھی پاکستان کو دیا، جس نے کچھ کرنا سیکھا یوتھ کے لیے، پاکستان کے لیے. تو ہماری سوچ یہ تھی کہ کیا ہے، کل کو چلے جائیں گے ہم، تو اس کو کیا بتائیں گے جا کے، کیا کر کے آئے. وہ ایسے ڈرے سہمے روتے ہوئے ماں باپ نہیں دیکھنا چاہتی. ہم ایگزیکٹلی اس طرح رہ رہے ہیں جس طرح وہ چاہتی تھی، اور اس کا خواب پورا کرنے کے لیے ہم انت تک محنت کر رہے ہیں، قدم کبھی نہیں رکیں گے. ہمارے نصیب میں ہوا تو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. سمینا جی، آج کا یوتھ، میرا خیال ہے کہ عرفہ ایک ایسی اگزامپل ہے جس کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے آج کے یوتھ کو. 1 منٹ 60 سیکنڈز میں آپ اس کیمرے میں کیا میسج دیں گی آج کے یوتھ کو؟ آج کی یوتھ کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، ریسورسز نہیں ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ عرفہ کے پاس کون سے ریسورسز تھے اس وقت. 2004 کی بات میں کر رہی ہوں. ہمت کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی آئے گا تو آپ کی تقدیر بدل دے گا. یہ آپ ہی ہیں جس نے سب کچھ بدلنا ہے، اور آپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کریں، اپنی خود ہی کبھی بھی نہ بیچیں، اور جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ آج کریں اور اس پہ لگ جائیں. جیسے عرفہ نے کیا، وہ اس پہ چل پڑی تھی. رستہ، ڈائریکشن آپ کی اپنی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا. وش یو آل دا بیسٹ. جو کہ بچیاں اور بچے، اگر عرفہ کریم بن سکتی ہے تو آپ بھی عرفہ کریم بن سکتے ہیں. محنت کیجیے، خوش رہیے، آباد رہیے. سمینا جی، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی نو آپ ایک میٹنگ سے نکل کے آئیں. آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ نے میرے اس پروگرام کے لیے اپنے آپ کو اسپیئر کیا. لیکن میرے پروگرام کے نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں پاکستان سے ایسے خزانے ڈھونڈ کے وہ سٹوریز شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بالکل، میری تو یہ خواہش ہے کہ عرفہ کی سٹوری، عرفہ کی بک بھی ہے جو بایوگرافی ہم نے لکھی ہے، کہ عرفہ کی سٹوری ہر اسٹوڈنٹ کو ایک دفعہ پڑھائی جائے. بالکل بالکل، کہ ان کو پتہ چلے کہ عرفہ کی لائف میں کتنی سٹرگلز تھی، کتنی کروسیبلز تھے، کتنی چیلنجز تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اس کا او لیول کا پیپر تھا، لائٹ نہیں تھی تو اس نے کینڈل جلا لی. اس کو گرمیوں کے دن تھے، میں نے اخبار پکڑا، اس کو ڈبل کر کے اس کو ہوا دینی شروع کر دی کہ اس کو گرمی لگ رہی ہوگی. تو ایسے حالات، کوئی گاڑی نہیں، کیسے جانا ہے، رکشہ کرا لو، ایڈجسٹ کر لو. ٹھیک ہے، ہر طرح سے ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو ہر چیز اس کو پلیٹ میں، تھالی میں پڑی ہوئی ملی. اس نے سیکریفائز کیا، اس نے ایونٹس ہو رہے ہیں، اس نے پرواہ نہیں کی، اور وہ کمیٹڈ تھی. اس کے کبھی کلاس فیلوز سے سنے وہ کیا تھیں، اس کے ٹیچر سے سنے وہ کیا تھیں، ہر چیز میں اور پھر بیلنسڈ لائف گزاری. ایسا نہیں تھا، لوگوں کو یہ میتھ ہے کہ شاید وہ بہت پڑھتی تھی ہر وقت، ایسا نہیں تھا. کمپیوٹر پہ شاید وہ بہت بیٹھتی تھی، ایسا بھی نہیں تھا. وہ کسی کا برتھ ڈے ہو، کسی کی سیلیبریشن ہو، وہ سب سے پہلی ہوتی تھی اس کو سیلیبریٹ کرنے والی. ہنس بک کھیلنا ہے، کھیلیں، فزیکل کھیلنی ہے وہ بھی کھیلتی تھی. بچیوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے، بچیاں اس کے ہمارے گھر پڑھنے آتی تھیں، اس سے ان کے ساتھ بھی شرارتیں کرتی تھیں. میرے ساتھ ایک بیٹی ہونے کے ناطے گھر میں ہیلپ کراتی تھیں، بھائیوں کو پڑھاتی تھی. تو باپ کے سارے کام، بیٹا یہ ای میل کر دینا، یہ دیکھو کون سی ٹکٹ کیسے بک کرانی ہے. ماں باپ آتے تھے اس سے مشورہ کرنے کہ بیٹا ہمارا بیٹا کیا کرے آگے بتاؤ. باہر کسی نے ایڈمیشن لینا ہے تو بیٹا بتاؤ یہ کیسے ہونا ہے پروسیس، وہ سارا کروا کے دیتی، ایوری تھنگ. تھینک یو سمینا. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس پروگرام کو اینڈ کروں، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں جو آپ نے بیان کی. میں انشاءاللہ پھر کسی وقت کرنل صاحب کے ساتھ آپ کو دوبارہ زحمت ضرور انشاءاللہ. اور ناظرین، میں تو اس وقت بہت ایموشنل بیٹھی ہوں، کیونکہ ایک بہت پیارا بچہ، بہت پیارا وہ بیج بو گئی عرفہ، جو پاکستان کے بیچ میں بہت سے ایسے پودے ہیں جن کو اگا سکتا ہے. اور وہ بچے آگے چل کے اگر اس نقشے قدم پہ چلیں، یا کم از کم اس ویژن کی طرح اپنا کوئی ویژن الائن کر لیں،
تو بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان کو دے سکتے ہیں. آج کا پروگرام چھپے خزانے، یہ وہ خزانہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج لائی. مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. دس از گلسانہ منشا سائننگ آف فرام ٹوڈیز پروگرام. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.